یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ کی اطاعت حضور کی محبت ہے۔ اب جو محبت جیسے کرے گا ویسے ہی پھل پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، جب تک میرے حبیب کی محبت تمہارے اندر نہیں بس جائے گی تب تک تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے ہو۔ تو خدا کی اطاعت مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں ہے، یعنی جو محبت جیسے رکھے گا خدا کی اطاعت ہوتے جائے گا، فرما برداری وہ کرتے جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں، دو چار اشعار سماعت فرمائیں کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ یعنی امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ دنیا ہے صاحب، آپ کسی سے بھی مانگنے جائیں گے، کچھ بھی مانگنے جائیں گے، ایک دن مانگیں گے، 2 دن مانگیں گے، 10 دن مانگیں گے، اس کے بعد وہ کہے گا کہ بار بار تم کیا مانگنے آ جاتے ہو، چاہے وہ امیروں کا دروازہ ہو یا غریبوں کا۔ وہ کیا کہیں گے کہ بار بار تم مجھ سے کیا طلب کرتے ہو، آخر وجہ کیا ہے، یہی نہ کہیں گے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی عاشق پہنچتا ہے تو میرے نبی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یعنی میرے حبیب کی بارگاہ میں آپ جتنے بار جائیں گے میرے نبی ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میری امت مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا۔ اور کہتے ہیں کیا کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور اس شعر کو دیکھیے، کون ہے تیرا رہا
रहबर, पूछा तो खजर बोले कौन है तेरा रहबर, पूछा तो खजर बोले काली कमली वाले हैं जो रहते हैं मदीने में। रहबर कौन है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो मेरी उम्मत को दर्द बाद में होता है, पहले दर्द मुझे होता है। अब समझिए कि मेरे नबी हम लोगों से, अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत रखते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत के पैर में कांटा चुभ जाए तो उस उम्मत को दर्द बाद में होता है, पहले मुझे मोहम्मद को दर्द होता है। सुभान अल्लाह, ये नबी की मोहब्बत है। जब नबी हमसे, आपसे, अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत रखते हैं तो हम उम्मती होकर के कैसी मोहब्बत रखना चाहिए, कैसी मोहब्बत रखना चाहिए। हमारा दिल भी कहे नबी नबी, हमारा जिस्म भी बोले नबी नबी, बदन का आज़ा आज़ा बोले नबी नबी। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि मेरा तन मन बोले नबी नबी, मेरा तन मन बोले नबी नबी। और सारे नफस को तुम छू के देखो, हर नस नस बोलेगा नबी नबी। तो शायर कहते हैं कि कौन है तेरा रहबर, पूछा तो खजर बोले काली कमली वाले हैं जो रहते हैं मदीने में, काली कमली वाले हैं जो रहते हैं मदीने में। जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फाज़िले बरेलवी बरेली शरीफ में बैठे हैं। अपने अंदर झांक के देखते हैं तो मेरे रज़ा का दिल उनके अंदर नहीं है। उठाते हैं कलम, लिखते हैं कि अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो। अभी पास था खुदाया, अभी क्या हुआ खुदा जाने। आला हजरत देखते हैं कि हम तो हैं बरेली की धरती पर, लेकिन दिल मेरे अंदर नहीं है। दिल कहाँ चला गया है? किसी ने कहा है हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़े के मुकाबिल इन्हें मैंने पाया। ये ना पूछिए कि कैसा मैंने पाया, ये ना पूछिए कि कैसा मैंने पाया। आला हजरत बरेली के शहर में है, लेकिन दिल जो है मदीना पहुंचे हैं। किसी ने कहा है कि हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़े के मुकाबिल उन्हें हमने पाया। यूं ना पूछिए कि हमने कैसे पाया। तो जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। शायर कहते हैं कि जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। और अगला शेर देखिए, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना। खबर में भी कहता है हमें जाना है मदीने में, खबर में भी कहता है
ہمیں جانا ہے مدینے میں۔ کیسا عاشق ہے کہ انتقال کیے ہیں، قبر کی دنیا میں پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد منکر نکیر اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے مدینے میں۔ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے مدینے میں۔ اور فیضان سنت میں ایک حکایت آج میں نے پڑھا، اس میں یہ بات ہے کہ ایک شخص ہے جو انتقال کر گئے ہیں، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والوں نے پوچھا، اے بھائی تو تو انتقال کر چکا ہے، تو تو مر چکا ہے، پھر قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، اے بھائی سنو، جب میں نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور تلاوت کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اور اپنے رب سے یہی کہتا تھا، اے پروردگار، جیسے دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، ایسے قبر کی دنیا میں بھی جاؤں تو مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع دیا جائے، مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیا جائے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور میں جب سے قبر کی دنیا میں آیا ہوں، اس دن سے آج تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو قبر میں بھی دیوانہ کہے گا ہمیں جانا ہے مدینے میں۔ شاعر کہتے ہیں، رے بھگا دیں گے ابھی تینوں کو۔ پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، قبر میں بھی کہتا ہے ہمیں جانا ہے مدینے میں، قبر میں بھی کہتا ہے ہمیں جانا ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور اگلا شعر دیکھیں، بعد اس کے مرنے کے ہر صبح پہ چرچا تھا، بعد اس کے مرنے کے ہر صبح پہ چرچا تھا، آدمی یہ اچھا تھا مر گیا مدینے میں۔ اے میرے دوستو، مرنا سب کو ہے، لیکن ایسا کام کر کے مریے کہ لوگ کہے کہ بڑا اچھا تھا، اچھوں کا جنازہ جا رہا ہے۔ مرنا سب کو ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرنے پر کوئی خوشی منائے، بلکہ آپ جب مر جائیں تو لوگ یہ کہہ دے کہ کتنا اچھا آدمی تھا، انتقال کر گیا، اور جنازہ لے کے جب چلے تو لوگ کہے وہ دیکھو عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، دیوانوں کا جنازہ جا رہا ہے، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا بہترین آدمی تھا۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو مدینے میں موت مانگو، مدینے میں آ کے مرو، اس لیے کہ پہلے بخشش مدینے والوں کی ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں کہ مرنا ہے تو مدینے میں آ کے مرو، اور اگر مدینے میں موت نہ آئی تو جہاں بھی ہو دعا مانگو، آرزو رکھو، تمنا رکھو کہ ہماری موت مدینہ میں ہو۔ جب یہ تمنا لے کے مرو گے، اگر مرو گے ہندوستان کے سرزمین پر، اٹھائے جاؤ گے مدینہ کے سرزمین پر۔ کوئی عاشق
اگر تمنا لے کے مدینے کی موت لے کر کے، مدینے کی تمنا لے کر کے انتقال کرتا ہے، ہندوستان کے دھرتی پر اس کو دفنایا جاتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں ایسے تمنا والے لوگ میدان محشر جب قائم ہوگا، قیامت کا دن آئے گا تو مدینے کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ نے کچھ فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہے کہ جو عاشق مدینہ کی تمنا لے کر کے ہندوستان کے دھرتی پہ دفن ہوتے ہیں، اور اس عاشق کو کل قیامت کے دن مدینہ شریف کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا، وہ کیسے کہ جیسے ایک گنہگار مرتا ہے کسی اور جگہ میں، اس کو اٹھا کے اس قبر پہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے مدینے والے قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ موت کی آرزو، موت کا تمنا جو ہے مدینے کے سرزمین پہ مانگو۔ اگر مدینے میں مر نہ سکے تو تمنا لے کے مرو تاکہ تم ہندوستان کے دھرتی پہ دفن ہو جاؤ گے، بروز قیامت مدینے کے زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بعد اس کے مرنے کے ہر زباں پہ چرچا تھا، آدمی اچھا تھا، مر گیا مدینے میں، آدمی اچھا تھا، مر گیا مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ اور اس شعر کو دیکھیے، اور آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، ایسی یکتا خوشبو ہے آقا کے پسینے میں، ایسی یکتا خوشبو ہے آقا کے پسینے میں۔ جب میرے آقا کہیں تشریف لے جاتے تو صحابی جو ہے نبی کو تلاش کرتے تھے تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ نبی کہاں ہے، بلکہ خوشبو بتا رہی ہے کہ نبی ادھر سے گزرے ہیں۔ اسی خوشبو کے مہک سے صحابی جو ہے نبی کو تلاش کر لیتے تھے اور نبی کی بارگاہ میں جا کے ملاقات کر لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ پہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیف صحابی آئے، بوڑھے صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری لڑکی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، یا رسول اللہ خوشبو دے دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ ایک ٹہنی کو لے کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک ٹہنی لے کے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو بیچ سے 2 ٹکڑا کر دو، بیچ سے اس کو چیر دو۔ 2 ٹکڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پہ مل دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیٹی کے بدن پہ اسے مل دینا اور ایک ٹکڑا جو ہے اس دولہا کے بدن پہ مل دینا۔ امام احمد بن حنبل 900 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں اس راستے سے گزرا جہاں پہ جس بستی میں یہ دولہا دلہن آباد ہوئے تھے، اس کے نسل سے جو بچہ گزر رہے تھے، اس بچے میں بھی نبی پاک کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور امام احمد بن حنبل 900 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں اس راستے سے گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کے پسینے کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔
نبی کے پسینے کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ اے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دولہا کو، اس دلہن کو خوشبو دیا تھا اور کہا تھا کہ اے صحابی، اس پسینے کو جو ہے اپنی بیٹی کے بدن میں مل دینا، اپنے داماد کے بدن میں مل دینا۔ وہ صحابی ایسا ہی کیے۔ وہ دولہا دلہن اپنے گھر واپس گئے ہیں، جس بستی میں گئے ہیں وہ بستی مہک رہی ہے۔ اب ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بھی مہکتا ہے، ان سے جو پیدا ہوا وہ بھی مہکتے ہیں۔ 900 سال تک یہ نسل آباد ہوئی اور یہ نسل سے نبی پاک کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ امام احمد بن حنبل ادھر سے گزرے ہیں تو 900 سال کے بعد اسی راستے میں نبی پاک کے پسینے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہاں نبی پاک کے پسینے کی خوشبو موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ میرے نبی کا پسینہ مبارک ہے جو 900 سال کے بعد بھی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ پسینہ جو ہے نبی پاک کا ہے، یہ مہک جو ہے، یہ خوشبو جو ہے آقا کے پسینے کی خوشبو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، ایسی یکتا خوشبو ہے آقا کے پسینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور آپ لوگ میلاد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، صرف نبی کا ذکر ہم لوگ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ کائنات میں ذرے ذرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، خطے خطے میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے میرے دوستو، معراج کی رات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ سے آگے بڑھے نہ اور جنت میں پہنچے تو جنت میں کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنیوں کا قطار ہے، اونٹنی کا قطار لگا ہے، اونٹنی آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے پیٹھ پر ایک بکسا بندھا ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت قیمتی بات ہے۔ معراج کی رات میرے آقا عرش اعظم کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنیوں کا قطار لگا ہے، ہر اونٹنی کے پیٹھ پر ایک بکسا بندھا ہوا ہے، لکڑی کا ایک بکسا بندھا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ بتا یہ اونٹنی کدھر سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب میں بنا ہوں، جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں، اس دن سے لے کے آج تک یہ اونٹنیوں کا قطار جاری ہے، لیکن میرے آقا مجھے خبر نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کدھر سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، یعنی شروعات کہاں ہے، ختم کہاں ہے، پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل، ایک اونٹنی کو قطار سے باہر نکالو، اس کو روکو۔ جبرائیل امین ایک اونٹنی کو قطار سے باہر نکالتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل اس کے اوپر جو بکسا بندھا ہے اس کو نیچے اتارو۔ جبرائیل بکسے کو نیچے اتارے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل کلمہ شریف پڑھ کے اس بکسے کے تالے کو کھولو۔ تالا کھولا گیا، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ بکسا کے اندر کیا ہے؟ ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص بکسا بنائے، اس کے اندر اینٹ پتھر بھر کے رکھے اور کوئی لوگ جائے اس کو بڑی شوق سے دیکھے اور یہ کہے گا کہ اس میں بڑی قیمتی چیز رکھا ہوگا، اس لیے تو اتنے شاندار طریقے سے اس بکسے کو بنایا ہے۔ جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل اس بکسے کو کھولو۔ تالا کھولا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل اس اینٹ کو توڑو۔ اذان ہونے دیجیے۔ اے جبرائیل اس اینٹ کو توڑو۔ جب اس کو اینٹ کو توڑا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟
کہ اس میں ایک دنیا آباد ہے. اینٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک دانہ ہے خسخس کا، انڈے کے طرح. ابھی اینٹ کو توڑا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر خسخس کا دانہ ہے انڈے کے شکل میں. اس کو توڑا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے. اللہ کی مخلوق صرف ہم ہی لوگ نہیں ہیں، اللہ جانے کہاں کہاں ہے. ایک بکسا کے اندر ایک اینٹ ہے، اینٹ کے اندر خسخس کا دانہ ہے، اس دانے کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اور اس دنیا میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک میلاد منا رہے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص کرسی پہ بیٹھے ہیں، سامنے لوگ موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. اور تقریر کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، پانی کے اوپر ایک مٹی کا گولا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ پانی کے اوپر ہے. وہ تقریر کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، پانی کے اوپر ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، گولا ہے، اور اس کے اوپر ایک دنیا آباد ہے، اور اسی دنیا میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. اسی دنیا میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. اتنا کہنا تھا. جبرائیل کہتے ہیں اے لوگوں سنو، جس نبی کا تذکرہ تم کر رہے ہو، یہ دیکھو سامنے وہ نبی موجود ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں نے کہا، تقریر کرنے والوں نے کہا، اے لوگوں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے جہنم کی آنکھ سے. لوگوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ تقریر کیا کر رہے تھے؟ بیان کیا کر رہے تھے کہ مٹی کے اوپر ایک گولا ہے، زمین کے پانی کے اوپر ایک مٹی کا گولا ہے، اس گولے کے اوپر ایک دنیا بسی ہے. اسی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تب تک جبرائیل کہتے ہیں اے لوگو، جس نبی کا تذکرہ تم کرتے ہو وہ نبی سامنے موجود ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ نبی ہے، ان پر ایمان لے آؤ. تقریر کرنے والے شخص نے کہا یہی نبی آخر الزمان ہے، انہی پر ایمان لے آؤ. تو اللہ کی مخلوق بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. ایک انڈے کے گولے کے اندر اتنی بڑی دنیا بسی ہے کہ آدمی بھی ہے، زمین بھی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، محفل بھی سجی ہے، اور لوگ ایمان بھی لایا ہے. تو یہ اونٹنیوں کا قطار جو ہے کہاں سے شروع ہے کہاں سے ختم، جبرائیل کو بھی نہیں پتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل، اس انڈے کو بند کرو. یعنی یہ لوگ جب ایمان لے کے آ گئے، اب تقریر شروع ہو گئی، نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل، خسخس کے دانے کو بند کر دو. بند ہو گیا. اب آقا فرماتے ہیں جبرائیل، اس کو جہاں تھا وہیں رکھو اور اینٹ کو بھی بند کرو. اینٹ بھی بند ہو گیا. اب بکسے میں رکھا گیا. آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل، اس کو بند، بکسے کو بند کرو، تالا لگاؤ اور اونٹ کے پیٹھ پر باندھ دو، اور اس اونٹ کو پھر اسی میں قطار میں لگا دو. یہ ایک اونٹنی کا حال ہے، اور ہر اونٹنی کے پیٹھ پر ایک ایک بکسا رکھا ہوا ہے، اور یہ کب سے آ رہا ہے کب سے جا رہا ہے جبرائیل کو بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آج تک مہکتے ہیں راستے مدینے کے، ایسی یکتا خوشبو ہے آقا کے پسینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. کون سی جگہ ان کے
عاشقوں سے خالی ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم ہی لوگ خالی ہے. ہم لوگ جیسے کتنے لوگ ہیں اور نبی کی محبت میں نبی کا میلاد سجائے بیٹھے ہیں. شاعر کہتے ہیں جیسے آج ہی آپ کے محلے میں ایک میلاد یہاں سجی ہے، دوسری میلاد 12 میں سجی ہے اور تیسرے محفل بیرمپور میں سجی ہے. تو ایک دن میں ایک جگہ میں 3 جگہ ہے. تو شاعر کہتے ہیں کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں. اور اس شعر کو دیکھیے کہ کاش ان کے کوچے سے ایسا باتلا پیغام، کاش ان کے کوچوں سے ایسا باتلا پیغام، کاش ان کے کوچوں سے ایسا باتلا پیغام. چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، چل تجھے بلاتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں. کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں. اے میرے دوستو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا کلمہ، اسلام کا اعلان، اپنے نبوت کا اعلان کیے، اس وقت وہی مکہ ہے جہاں آج لوگ جانے کی تمنا رکھتے ہیں. اسی مکے میں کوئی میرے نبی کو گالی دیا ہے، کوئی میرے نبی کو برا بھلا کہا ہے، کوئی پتھر مارا ہے، کوئی نبی کے پیٹھ کے پیچھے سازش کیا ہے کہ نبی کو کیسے ختم کیا جائے، نبی کو کیسے ختم کیا جائے. 12 قبیلے سے لوگوں سردار اٹھ کے آیا تھا کس کے پاس؟ عبد المطلب کے پاس، ابو طالب کے پاس، اور کہا کہ اے ابو طالب، تیرا بھتیجا اپنے دین کا اعلان کرتا ہے، ہمارے دھرم کا خلاف بولتا ہے، آپ اسے روک دیجئے نہیں تو ہم اسے دنیا سے ہی ختم کر دیں گے. اسی مکے کی دھرتی پر وہی کے لوگ ہیں. کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اپنے دین کا اعلان نہ کرے، اپنے قانون کو نہ پھیلائے ورنہ ہم ان کو قتل کریں گے. حضرت ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے کو سمجھانے لگا. کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تجھے بہت مانتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تم اپنے کچھ دن جو ہے اپنے دین کے تبلیغ کو روک دو، کلمے کا آغاز جو کیا ہے اسے روک دو. نبی فرماتے ہیں اے میرے چچا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جس راستے کو ہم نے چنا ہے اس سے ہم قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. نبی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین پہنچانا. پورے مکہ کے لوگ دشمن بن گئے. جہاں مکے میں فضیلت زیادہ ہے اس وقت کے لوگوں نے دشمنی بھی سب سے زیادہ کیا ہے. اسی مکے میں ایک رکعت نماز پڑھو گے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن اس وقت کا حال یہ تھا کہ مکے کے لوگ جو ہے دشمنی پہ اتر گیا. کوئی نبی پر پتھر برسا رہا ہے، کوئی نبی پر تیر چلا رہا ہے، کوئی نبی کو گالی دیتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے جنگلوں میں جا کے کہ اگر میرا بیٹا بخار سے صحیح ہو جائے گا تو ہم نبی کے کانٹے پر، نبی کے راستے پر کانٹا بچھائیں گے. اس طرح کی منت مانگا کہ اگر میرا بیٹا بخار میں ہے، اگر صحیح ہو جائے گا
شفا مل جائے گی، تو نبی جس راستے سے چلتے ہیں اس راستے میں کانٹا بچھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج اسی مدینہ کو دیکھیے، کہاں گئے وہ لوگ جو نبی کو روکتا تھا، دین کو روکتا تھا، شریعت کو روکتا تھا؟ آج ان لوگوں کا پتہ تک نہیں ہے۔ اسی مکے میں ہر ایک گلی میں نبی کا کلمہ بلند ہے، لوگ جگہ جگہ سے پہنچ کے وہاں نبی کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کے شان و شوکت دکھاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان ہے میری جان محمد کے نام پر۔ اسی مکے میں جب لوگوں نے نبی کو تکلیف پہنچانا شروع کیا، کوئی تیر چلایا، کوئی پتھر مارا، کوئی تلوار مارا، کوئی کانٹا بچھایا، کوئی منت مانگا کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا ہم نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن اسی مکے میں آج ماننے والے ہیں، دشمن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے ماننے والوں کو آباد کر دیا، اور جو نہیں ماننے والا تھا ان کو برباد کر دیا۔ آج ان لوگوں کا پتہ تک نہیں ہے جو نبی کو گالی دیتا تھا، ان لوگوں کا بھی پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہے جو نبیوں پر پتھر برساتا تھا، کسی کی پتہ نہیں ہے۔ صرف اگر پتہ ہے تو ایک نبی کی شان وہاں پر موجود ہے، نبی پاک کی شان اور شوکت وہاں پر موجود ہے، اور نبی کا کلمہ، نبی کا دین وہاں پر موجود ہے۔ آئیے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اسلام ہمیں ملا مفت میں، اسلام ہم سب کو ملا مفت میں۔ مکے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، لوگ چھپ کے کلمہ پڑھتے ہیں، دشمنوں کو خبر ہوتی ہے، دشمن اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ ان کا یہ جس کے ہاں کام کرتے تھے وہ یہودی تھا اور نبی کو گالی دیتا تھا، سلمان فارسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ ان کو برا بھلا کرتا تھا، ٹوک دیتا تھا، تو سلمان کو مارتا تھا اور کہتا تھا تم دین چھوڑ دو، لیکن مار کھا کھا کر کے برداشت کیا ہے اور دین محمدی کو نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ پڑھیے، حضرت جابر کا واقعہ پڑھیے، حضرت اور صحابہ کا واقعہ پڑھیے۔ آنکھ میں جھونک دیا گیا صحابی کو، وہ صحابی جلتے جلتے ان کے جسم سے جب چربی پگھلنا شروع ہوا تو وہ چربی نے آگ کو بجھا ڈالا۔ تو میرے دوستو، کلمہ اور اسلام شریعت سب مفت میں ملا ہے، تو اسی طرح یوں ہی ضائع مت کیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس سے محبت کیجیے۔ اگر اس کلمہ سے، اس دین سے سچی محبت ہوگی تو جنت کا حقدار بن جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے سامنے، عرش کے نیچے اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے جن کا سر جو ہے انسانوں کی طرح ہے۔ اس فرشتے کا سر انسان کی طرح ہے، اور اس فرشتے کے بازو 70,000 ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا عرش کے نیچے، اور اس کا سر جو ہے انسان کی طرح ہے، اور اس کے اندر بازو جو ہے 70,000 بازو ہے، اور ہر بازو پر ایک ایک جماعت فرشتوں کی آباد ہے، یعنی ایک بازو پر فرشتوں کی جماعت ایک موجود ہے، دوسرے بازو پر پھر ایک جماعت ہے، پھر ایک جماعت ہے، اور یہ فرشتے کے رخسار پر، دائنے رخسار پر سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے۔ اس فرشتے کا ہاتھ کتنا ہے، بازو کتنے ہیں، 70,000 بازو ہے۔ ہر بازو پر فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے، ایک بازو پر ایک جماعت، دوسرے بازو پر پھر ایک جماعت، اور یہ فرشتے کے، اور اس فرشتے کے دائنے رخسار پر
سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لکھا ہوا ہے۔ دوسرے رخسار پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی دوسرے رخسار پر اشہد اللہ الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس فرشتے کے پیشانی پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت لکھا ہوا ہے۔ اور یہ فرشتے جب الحمد شریف پڑھتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جاتے ہیں تو ان کے بازو میں جو فرشتوں کی جماعت موجود ہے، یہ تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں۔ بات کو سمجھیے، ایک فرشتہ ہے، اللہ نے عرش کے نیچے اس کو پیدا کیا رکھا ہے، اس کا سر جو ہے انسان کے سر کے طرح ہے، اور اس کو بازو 70,000 دیا گیا ہے۔ ہر بازو پر ایک ایک جماعت موجود ہے فرشتوں کی، اور اس کے دائنے رخسار پر سورہ اخلاص لکھا ہے، بائیں رخسار پر اشہد اللہ الہ الا اللہ لکھا ہے، ان کے پیشانی پر الحمد شریف لکھا ہے۔ اور یہ فرشتہ الحمد شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب جب یہ پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، ہمیں صراط والے رستہ پر چلا، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، رب فرماتا ہے اے فرشتو سر کو اٹھاؤ، اے فرشتو ہم تجھ سے راضی ہیں، سر اٹھاؤ۔ وہ فرشتے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا جیسے تو مجھ سے راضی ہے، امت محمدی میں جو شخص الحمد شریف پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، مولا اس سے بھی تو راضی ہو جا۔ کس سے؟ فرشتوں نے سجدے میں گیا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے فرشتو ہم تجھ سے راضی ہے، سر کو اٹھاؤ۔ فرشتے سر اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار جیسے تو مجھ سے راضی ہے مولا، ایسے ہی امت محمدی میں جو الحمد شریف پڑھتا ہے، مولا تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو گواہ بن جاؤ، جو میرے محبوب کی امت میں الحمد شریف کا ورد کرے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کیا فرمایا کہ اے فرشتو جیسے تم سے ہم راضی ہے تو گواہ بن جا، جو میرے محبوب کی امت میں الحمد شریف بار بار پڑھے گا، ویسے جیسے تجھ سے راضی ہے ویسے میں اس بندے سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستو الحمد شریف کی تلاوت کیجئے کثرت سے۔ رات میں سونے جائیے تو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹیے، الحمد شریف کا ورد کیا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ الحمد شریف کا ورد کیجئے، جاری رکھیے اس کو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فضیلت کی بات آئی ہے تو ایک فضیلت اور سنیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے گھر میں، برکت والا کام کیجئے تو پھر برکت ہی برکت ہوگی۔ جب رب راضی ہوگا پھر برکت ہی برکت گھر میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ مانے غنیمت جو ہے اس کو دیکھ بھال تم کرو۔ یعنی رمضان شریف کا دن تھا، حضرت ابو ہریرہ کو کسی مال اور دولت کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مقرر ہو گئے، جگہ پہ پہنچ گئے، رات بھر اس کی ڈیوٹی کی اور دیکھتے رہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں ایک چور آیا اور اس سے دھن دولت چرانے لگا، چاول دال جو بھی تھا سب چرانے لگا۔
حضرت ابو ہریرہ گئے, ہاتھ پکڑ لیے, کہا کہ تو چور ہے, چوری کیوں کرتا ہے؟ یہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں, تو ہم یہاں دیکھ بھال کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں, ہم تمہیں چوری کرنے نہیں دیں گے, اور کل صبح جب ہوگی تم کو نبی کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اس چور نے کہا, کیا کہا؟ کہ میں غریب ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, میں اپنی یال کے خاطر, یعنی اپنی آل کے خاطر, اپنی اولاد کے خاطر, اپنی بیوی بچوں کے خاطر میں چوری کرنے آیا ہوں. میں غریب ہوں, مجبور ہوں, مفلس ہوں, میرے گھر والے بھوکے ہیں, اس لیے چوری کرنے آیا ہوں. تم مجھے چھوڑ دو, آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. جب اس طرح کی بات آئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور چھوڑ دیے. دوسری رات آتی ہے, پھر وہ چور چوری کرنے آیا. حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہیں, پھر وہی شخص جو ہے چوری کرنے آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ پھر جا کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, کل صبح ہونے دو, تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم چوری نہیں کریں گے, پھر تم آ گیا, کل صبح میں تمہیں نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پھر وہ چور نے کہا, اے ابو ہریرہ میں کیا بتاؤں, گھر والے بھوکے ہیں, بچے بھوکے ہیں, پریوار والے بھوکے اور پیاسے ہیں, دیکھ کے رہا نہ گیا, اس لیے میں دوبارہ آ گیا. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں, آج آپ چھوڑ دیجئے, آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا, چھوڑ دیے. صبح ہوئی, نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہلی رات والے چور کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ رات کے قیدی کہاں ہے؟ نبی کا علم غیب دیکھیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وقفے پہچان دسا, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو رو درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کرو رو درود. اعلیٰ حضرت بتا دیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. میرے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ, ابھی ابو ہریرہ ابھی بارگاہ میں حاضری دی ہے, کچھ بولے نہیں ہیں. نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ رات کے قیدی کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, وہ قیدی تھا, پکڑ بھی لیا تھا, لیکن میرے آقا اس نے ایسی بات کی کہ مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. مجھے رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. میرے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ آج رات پھر وہ چور آئے گا. علم غیب دیکھیے, ابو ہریرہ کچھ کہے نہیں ہے, نبی پہلے ہی پوچھ رہے ہیں, پھر چور آیا نہیں ہے, نبی خبر دے رہے ہیں. اب ابو ہریرہ پہنچا ہے اسی جگہ پہ اور جا کے کہنے لگا کہ آج تو یقیناً چور آئے گا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا. ابو ہریرہ تاک لگا کے بیٹھے رہے, چھپ کے رہے کہ چور آئے گا, میں اسے پکڑ لوں گا, اسے میں قید کر کے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. میرے دوستو, حضرت ابو ہریرہ چھپ کے بیٹھے ہیں, وہ چور پھر آیا چوری کرنے. جیسے ہی چال ڈال کو ہاتھ لگایا, جو بھی سامان تھا چوری کر رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ جو ہے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. 2 دن سے تم آتے ہو اور بہانہ بناتے ہو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آج پھر تم آئے ہو, آج تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, آج تمہیں نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. اس چور نے کہا کہ اے ابو ہریرہ, اگر
اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں ایک کلمہ تمہیں بتاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ اس کلمے کو پڑھنے سے حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا اور کلمہ پوچھا، وہ کلمہ کیا ہے؟ اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ، رات کو سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ کے کوئی سوتا ہے تو رات بھر کوئی شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ اے ابو ہریرہ، آیت الکرسی کوئی پڑھ کے رات میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ رات بھر اس کی نگہبانی کرو، اور رات بھر اس انسان کو شیطان نہیں بہکاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، وہ قیدی کہاں ہے؟ وہ چور کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ چور پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایک کلمہ میں تمہیں بتاتا ہوں جسے تمہیں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کلمہ یہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو شیطان سے رات بھر محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، اس نے تو صحیح کہا ہے، لیکن ہے وہ بہت بڑا، ہے وہ جھوٹا، لیکن اس نے سچ کہا ہے کہ آیت الکرسی کوئی پڑھ کے سوتا ہے، آیت الکرسی کسی دولت پہ پھونک پڑھ کر کے دم کر دیتا ہے، نہ وہ دولت چوری ہو سکتا ہے، نہ وہ دولت کبھی ختم ہو سکتی ہے، اور کوئی اگر پڑھ کے رات میں سویا کرے تو اسے شیطان نہیں بہکاتا ہے، صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرے، اس کا دن بھی اچھا گزرتا ہے، رات بھی اچھا گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تم جس آدمی سے 3 دن سے ملاقات کر رہے ہو، جس سے مخاطب ہو رہے ہو، جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جس سے تم 3 رات مخاطب کی ہو، جس سے ملاقات کی ہو، وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، شیطان۔ وہ شیطان ہے، وہ جو تمہیں طریقہ بتایا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ہے وہ بہت بڑا جھوٹا، وہ انسان کو بہکاتا ہے، لیکن یہ طریقہ اگر کوئی اپنائے، آیت الکرسی کوئی پڑھا کرے، اس کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو آپ بھی پڑھنے سونے جائیے تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے لے کے خالدون تک یاد نہیں ہے تو یاد کیجئے، اس کے بعد پڑھا کیجئے، ہر روز رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سویا کیجئے۔ فائدہ یہ ہوگا، نیند بھی سکون کی آئے گی، رات بھی بہترین گزرے گی، اور شیطان سے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ تو کون کون کام کرنا ہے؟ 2 کام کیجئے۔ پہلا کیا؟ الحمد شریف پڑھا کیجئے، اس سے رب راضی ہو جائے گا، اور رات میں سونے جائیے تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کیجئے۔ جتنے الا بلا اس گھر میں ہے، بھوت شیطان خبیث کا دورہ ہے، سب کے سب ختم ہو جائے گا اپنے آپ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں خود پڑھا کیجئے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کیا فرمائے کہ جب کوئی شخص الحمد شریف پڑھا کرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا، جیسے تو مجھ سے راضی ہے، ایسے میرے محبوب کی امت میں جو لوگ پڑھا کرتے ہیں الحمد شریف، تو اس سے راضی ہو جا۔ رب نے فرمایا، اے فرشتوں گواہ بن جا، جو بھی میرے حبیب کی امت میں اس الحمد شریف کو پڑھا کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، میں جیسے تجھ سے راضی ہوں ایسے میں اس بندے سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ دونوں کام کیا کیجئے، آیت الکرسی اور الحمد شریف پڑھا کیجئے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ دوسرے محفل میں سورہ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی کیا فضیلت ہے۔
وقت کم ہے اس لیے کہ ایک میلاد شریف میں اور جانا ہے، آپ لوگ کو بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو سنت کو ادا کرنے کے لیے سنت مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی نے طریقہ کیا بتایا ہے، نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ دیکھنا ہوگا، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھنا ہوگا۔ ہر صحابی مثل ہدایت ہے، جس صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابی کا طریقہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس حکم دیتے، کیسے حکم دیے ہیں، اور سنت کو ادا کرنے کے لیے کون سا طریقہ بتایا ہے۔ میرے دوستو، آج ہوتا کیا ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں، خوب نبی نبی کا نعرہ لگا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم نبی والے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں نبی والے ہیں، عرس میں جاتے ہیں نبی والے ہیں، شادی میں جاتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نبی والے ہیں؟ یاد تو وہاں بھی ہونا چاہیے۔ عاشق قبر میں کون کہے گا کہ ہمیں جانا ہے مدینے میں؟ جو سنت کو بھی دیکھے گا، سنت پہ عمل کرے گا۔ عاشق اسی کو کہتے ہیں کہ محبوب کی بات کو مان لینا عاشق ہے۔ محب محبوب دونوں کو جانتے ہیں، ایک ہوتا شخص اس کو کوئی دوسرا مانتا ہے تو اس کی ہر بات کو یہ ماننے والا مان لیتا ہے، اس لیے کہ یہ محبوب ہے اور یہ اس کا محب ہے۔ تو محب اور محبوب میں فرق یہ ہے کہ ایک کو کہتے ہیں محب، دوسرے کو کہتے ہیں محبوب، یعنی ایک کو ماننا دوسرے کو محبوب اور محب کہتے ہیں۔ میرے نبی کو اگر مانتے ہیں، سچا عاشق بننا چاہتے ہیں تو نبی کے ہر فرمان کو ماننا ہوگا، تب جا کے آپ محب کہلائیں گے۔ تو پھر قبر میں پہنچنے کے بعد یہی نعرہ ہوگا کہ آدمی یہ اچھا ہے، مر گیا ہے مدینے میں، اور قبر میں بھی جا کے یہ کہہ دیں گے ہمیں جانا ہے مدینے میں۔ یہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے؟ شمع ہے مدینے میں، پروانے ہیں، شمع ہے جگہ، پروانے ہیں جگہ جگہ، شمع ہے مدینے میں۔ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے؟ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے؟ ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں۔ تو جہاں میلاد میں، جہاں مسجد میں، جہاں مدرسوں میں، جہاں جلسوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، وہی باراتی میں بھی کہنا ہوگا کہ ہم نبی والے ہیں، اور وہی کھانے میں دسترخوان پہ جب بیٹھیں گے وہاں بھی کہنا ہوگا ہم نبی والے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، باراتی لے کے لوگ پہنچتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کھسی کا گوشت چاہیے ہم کو، یہ آئٹم چاہیے، یہ آئٹم چاہیے، یعنی غریب لڑکے کے باپ اگر ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ نبی کی سنت یہی ہے۔ میرے نبی نے چند صحابہ جب بارات آئے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کا، علی مرتضیٰ کے ساتھ میرے نبی نے کھانا کھلایا، میرے نبی نے دسترخوان پر بیٹھا کر کے ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ بتاؤ کسی صحابی باراتی میں جب آئے ہیں تو کہا ہے کہ مجھے یہ کھانا چاہیے؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کا پیر بھی تم کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ جب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم باراتی آئے ہیں تو یہ کھانا کھائیں گے، تو پھر ہم اور آپ کیوں کہتے ہیں؟ محبوب کو ماننا محب کا کام ہے، تو محب کا یہی ہونا چاہیے کہ محبوب کی ہر ادا کو ماننا محب کرتا ہے، ہر بات کو تسلیم کر لینا، ہر بات کو
تسلیم کر لینا اسی کو عاشق کہا جاتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہیں تو صرف مسجد میں نہیں بلکہ بارات میں بھی بننا ہوگا، اور کھانے کے ٹائم دسترخوان پر بھی دیکھنا ہوگا کہ لڑکی کا باپ جو بھی کھانا پیش کر دے بغیر کچھ بولے اس کو کھا لینا ہوگا، اس کو عاشق کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے خوب نمازی پڑھے۔ آج سے میں 2-3 دن پہلے آپ ہی کے بغل میں ایک نکاح پر آنے گیا تھا، تو ان لوگوں نے نچنیا لایا تھا، باراتی ایک طرف ٹکایا ہے، لڑکے کو بیٹھایا ہے، دولہا کو بیٹھایا، سامنے لڑکا لڑکی ناچ رہی ہے، اور بڑے شوق سے اس کا باپ بھی دیکھ رہا تھا، اور شکل کا اتنا کالا کلوٹا ہے اور بڑے شوق سے ناچ دیکھ رہا ہے۔ اگر کالے ہیں تو برا مت مانیے گا، یہ شکل تو اللہ نے بنایا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص تھا ٹوپی لگا کے نکاح میں بیٹھا تھا، کرتا پاجامہ تھا، مسلمان جیسی صورت تھی اور شکل بھی تھا اور مسلمان بھی تھا وہ، اور باراتی کو ایک میدان میں بیٹھایا اور سامنے لڑکا لڑکی کی ناچ ہو رہی ہے، گانا بج رہا ہے۔ یہ دیکھو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صرف مسجد میں کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، مدرسوں میں کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، گھر میں کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، تو باراتی میں بھی کہنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ باراتی میں بھولنا نہیں ہے، باراتی میں سنت کو نہیں بھولنا ہے، باراتی میں بھی جائیے، وہاں بھی نماز ادا کیجئے، سنت پڑھا کیجئے، نفل پڑھا کیجئے، اور اپنے حبیب کی سنت کو دیکھا کیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے نبی باراتی نہیں کیے، بارات نہیں گئے، بلکہ میرے نبی بھی بارات میں شامل ہے، میرے نبی صحابہ کی بارات میں گئے ہیں۔ بتاؤ کوئی فعل ایسا ہے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں لوگ، نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور شادی میں اسی شخص کو دیکھیے تو باراتی میں ڈی جے لے کے جاتے ہیں، گانا بجاتے ہوئے جاتے ہیں، ناچنے والے کو لے کے جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کیسا نمازی ہے، اور ان کی عبادت کب قبول ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو اپنی عبادت کو بچائیے، ایک تو عبادت بہت کم کرتے ہیں، اسی کو بچائیے، ہو سکتا ہے اسی عبادت سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بچائیے، جہاں مسجد کا نمازی بن کے دنیا کے سامنے آتے ہیں، اسی وقت باراتی میں بھی ایک پکا سچا مسلمان بن کر کے شامل ہوئیے، اور یہ کہہ دیجئے کہ یہ آن اور شان سب محمد کے نام پر ہے، ہم لوگ نکلے بھی ہیں محمد کے نام پر، واپس بھی ہوں گے تو محمد کے نام پر۔ میرے دوستو، کسی شادی میں مسلمان کو ناجائز کوئی بھی چیز لے کے نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال بات بہت آگے گزر گئی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کون سی جگہ ہے ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، تو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔